This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम माशाअल्लाह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौजूद है मशहूर और मारूफ आलिम दीन सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत बुज़ुर्ग जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब और मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब। आप दोनों साहिबान का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाहु खैरन जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, मेरे साथ जो आप रखे हुए प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, सभी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमदर्द के तैयार करदा प्रोडक्ट्स हैं और हमदर्द जो अपने प्रोडक्ट्स हैं सभी कुदरती अज्जा से तैयार करता है। इनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, आप लोग सभी वाकिफ़ हैं रूह अफ़ज़ा से। रूह अफ़ज़ा ने कुछ और इसके स्क्वैश जो है ऑरेंज और लेमन के अंदर निकाले हैं और एक इसका और फ्लेवर है खस निकाला है हमदर्द ने इसके अंदर, और कुछ और टेट्रा पैक के अंदर इसने फ्यूजन भी लॉन्च किए हैं, जैसे लस्सी, मिल्क शेक, लीची, मैंगो, नारियल पानी। कुछ एनर्जी ड्रिंक भी हैं इसमें, जैसे रेड रश, संदल, शरबत गुलाब और खस, और ख़ास तौर से ग्लूकोस और एक नॉर्मल ग्लूकोस निकाला है। और कुछ हमदर्द ने इस वक्त मसालों से भी मुतारिफ़ कराया है, जैसे इसमें हींग है यहाँ पर और तेल है, और जो मसाले हैं इसके अंदर ये आप रखे हुए मेरे साथ देख ही रहे होंगे तमाम। तो इसके अंदर मिर्च वगैरह, ज़ीरा, ये गरम मसाले हैं सब जो रखे हुए हैं, और साथ में सिवैयाँ। ये तमाम तर हमदर्द के प्रोडक्ट हैं। और एक और हमदर्द ने ख़ास तौर से जो शहद को भी लॉन्च किया है। इसमें जो आप ड्रिंक्स रखे हुए देख रहे हैं, तो इस वक्त जैसा आप जानते हैं रमज़ान जारी और सारी है, और शाम के वक्त आने के बाद कहीं ना कहीं जिस्म के अंदर कुछ ना कुछ तवानाई के अंदर कमज़ोरी महसूस होती है। तो सबसे पहली बात तो ये, अगर आप इन सभी को ये ड्रिंक्स रखे हुए देख रहे हैं अपने दस्तरखान पर या इफ्तार के दस्तरखान पर रखते हैं, तो आपकी जहाँ तक ये इफ्तार के दस्तरखान है उसकी रौनक को दोबारा करेंगे, वहीं आपको ये ताकत या तवानाई भी पहुँचाएँगे, जो रोज़े की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आपके जिस्म के अंदर महसूस हो रही है, उस पानी की कमी को भी ये पूरा करेंगे। तो आप ख़ास तौर से इफ्तार में इनका इस्तेमाल कीजिए, मसालों को अपने घरों में इस्तेमाल कीजिए। हमदर्द का दावा है कि उसके तमाम तर मसाले जो प्रोडक्ट हैं ये प्योर है। तो अब नाज़रीन आगाज़ करते हैं अपने मौजू का। आज जो हम मौजू मुंतखब किया वो कल से पेवस्ता है, क्योंकि कल का मौजू हमारा अधूरा रह गया था दुआ के बारे में। तो सबसे पहले मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब से ही जानेंगे, जैसे कि कहा जाता है कि रात के वक्त में कल बात भी हुई थी, सबसे ज़्यादा जो दुआ का वक्त है कबूलियत का वो तहज्जुद का वक्त है। और इस वक्त रमज़ान के महीने हम लोग सहरी के वक्त में जब उठते हैं, तो अगर ये 2 रकात नमाज, हालांकि वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर तो ये वाजिब के दर्जे में थी, लेकिन 8 या 2 जो भी मिल जाए मौका अगर हम पढ़ लें, और इस वक्त में 1 महीने की हमारी प्रैक्टिस हो रही है और इस नमाज की भी अगर हमें आदत पड़ जाए, तो फिर यकीनी तौर पर हमारी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव भी आएगा और अल्लाह की तरफ रुजू होने का। क्योंकि वक्त ऐसा है, इस वक्त तो सहरी के अंदर तो गहमा गहमी होती है, लेकिन और अय्याम में तो आपको ख़ुद अपना गर्म बिस्तर छोड़ना है और उस वक्त इसकी इबादत करनी, तो वो वक्त तहज्जुद का बहुत अफजल होता है। तो क्या कुछ और ऐसे मकामात भी हैं जहाँ दुआ की कबूलियत की जो है बढ़ जाती है? जी मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, इंसान को ज़िंदगी में हर लम्हे हर वक्त कुछ न कुछ ज़रूरतें, कुछ न कुछ परेशानियाँ, कुछ न कुछ हाजात पेश आती हैं, और हम ज़िंदगी के हर मामले में किसी न किसी के लिए मोहताज होते हैं, किसी न किसी के पास जाते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन हर इंसान का दिल, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ुलूबुल इबादी बैना इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। अल्लाह की एक चुटकी में, 2 उंगलियों में है अल्लाह ताला के सारे इंसानों के दिल। जब हमारा किसी से कोई काम है, अगर हम उससे मिलने से पहले अल्लाह ताला से दरख्वास्त कर लेते हैं, तो वो दिल हमारे काम के लिए मोड़ देता है, हमारे हक़ में वो मुफीद हो जाता है वो आदमी। तो इसके लिए कुछ तो मौक़े होते हैं, कुछ जगह होती हैं जहाँ कबूलियत की बहुत ख़ास अहमियत है। और हिस्न हसीन एक हदीस की मशहूर किताब है दुआओं के मौजू पर, उसमें उन्होंने लिखा है कुछ मकामात मक्का मुअज़्ज़मा में, मदीना मुनव्वरा में बहुत सारी जगह हैं, लेकिन वक्त के लिहाज से जो आपने ज़िक्र किया है, ये वक्त कल भी ये बात आई थी
کہ رات کے 3 حصے کیے جائیں تو آخری تہائی حصہ دعا کی قبولیت کی ایک بے مثال حصہ ہے وہ. اور رمضان میں تو پورا وقت ہی بہت قیمتی ہے. پھر دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے, مخل عبادت کہا گیا ہے. الدعاء هو العبادت, دعا ہی عبادت ہی دعا ہے. جی. تو اس وقت میں دعا کرنے میں ایک تو رمضان المبارک کی وجہ سے ہر چیز کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے, تاثیر بڑھ جاتی ہے, 70 گنا ہو جاتی ہے. دوسرے ہے کہ آخر وقت میں جو ہم اٹھتے ہیں تو وہ سحری کا وقت ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ افطار کا وقت تو گہما گہمی کا ہوتا ہے, مصروفیت کا ہوتا ہے, سب کو بیٹھنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, تیاری ہے. رات وہ سحری کا وقت جو ہے اس کے مقابلے میں نہایت پرسکون ہوتا ہے. اس وقت میں یا تو پہلے کچھ تھوڑا سا وقت نکال لیا جائے یا سحری سے فارغ ہو کر تھوڑا سا ٹائم بچا لیا جائے. اس وقت میں جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس وقت میں خود اعلان کرتا ہے, حل من تائب اتوب علیہ, ہے کوئی توبہ کرنے والا میں اس کی طرف توجہ کر لوں. حل من سائل یعطی, ہے کوئی مانگنے والا میں اسے نواز دوں. جب بانٹنے والا خود کہہ رہا ہے لو بچوں ریوڑے بڑی, لو بچوں کھیلیں, تو جب ہم لینے کے لیے جائیں گے تو وہ دے گا نہیں, وہ تو دینے کے لیے لے کے آیا ہے, لو لو لے لو. تو اس وقت میں جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مانگنے والا ہو تو مانگو, اس وقت میں ہمیں مانگنا سب سے زیادہ موقع کی چیز ہے. اور ہماری بے شمار ضرورتیں, کسی کے پاس بھی جا کے کسی سے جو کام ہے ہمارا وہ بھی کیجئے. دنیا کے اسباب اختیار کرنا بھی ضروری ہے, لیکن اسباب سے پہلے مالک اسباب سے درخواست کر لینا مفید ہوتا ہے. اس لیے جتنی بھی ہماری ضرورتیں ہیں, صحت کی ضرورت ہے, مقدمہ بازی ہے, کسی سے کچھ معاملہ ہے, کوئی کاروبار کرنا ہے, کوئی زمین جائیداد خریدنی ہے, کوئی بچوں کی شادیاں کرنی ہے, اپنے اپنے معاملات کچھ الجھے ہوئے ہیں, سارے معاملات کے لیے ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی ایک الگ آدمی ہوتا ہے. جی. لیکن جس ہستی کے سامنے ہر معاملہ رکھا جا سکتا ہے وہ واحد ہستی اللہ رب العالمین کی ہے. جو بھی معاملہ ہو اس سے کہو. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ, کوئی چیز ایسی نہیں جس کے ہمارے پاس خزانے کے خزانے نہ بھرے ہوئے ہوں, ہر چیز ہے ہمارے پاس. اور ایک حدیث قدسی ہے, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمام اولین و آخرین جن و انس ایک جگہ جمع ہوں اور اپنی ہر چاہت وہ مجھ سے مانگیں اور میں ان سب کی حاجتیں پوری بھی کر دوں, تب بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں اس سوئی کو ڈبو کر نکالا جائے اور سمندر میں کمی آتی ہے. جی. تو جس کے پاس اتنے بے شمار خزانے ہیں وہ دینے کے لیے تیار بھی ہے, ہم اسے چھوڑ کر دنیا بھر میں بھٹکتے پھرتے ہیں. اس لیے اس کے سامنے درخواست کرنی چاہیے, اس کے سامنے رونا چاہیے. اور بقول مولانا جلال الدین رومی کے سجدہ گاہرا ترکن از اشک رواں, بہتے ہوئے آنسوؤں سے جانماز کو تر کر دو. جو کام نہیں ہونے والا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. جی بے شک. مفتی صاحب آپ کے پاس آتے ہوئے جیسے ہی مولانا صاحب نے کہا کہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار ہے, وہ تو خود کہہ رہا کہ اور اس میں بھی کہ ہم سوائے دنیا تک جو ہے صبح کے وقت میں, اس وقت میں تہجد کے وقت میں اب وہ نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مانگنے والا ہے جس کو ہم دے سکیں. اور بہت سارے مقامات کا بھی ہم ابھی, اور جیسے مولانا صاحب نے ذکر کیا کہ مکہ معرمہ ہے یا مدینہ شریف ہے, اس میں خاص طور سے اس کے اندر متعظم ہے اور کس جگہ پہ دعا کی قبولیت میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہیں جا کے دعائیں قبول ہوں گی, باقی رمضان کے بعد دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو ہماری کمی ہے اور ہم کیوں تساہلی برتتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے خود کہہ رہا ہے دینے کے لیے تیار ہے, دنیا کے آگے ہم ذلیل ہوتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ بس وجہ غفلت ہی ہے, اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یقین تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایمان ہے تو یقین تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. بھائی ہے تو سب کا یقین اللہ سے ہی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, ایمان ہے ہی اسی کا نام. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں اس قدر ملوث ہو چکے, یا مال کی محبت اتنی گھر کر چکی کہ ہم نے یقین کو بھی پردے کے پیچھے چھوڑ دیا, پس پشت ڈال دیا, ایمان کو بھی ایک اعتبار سے پس پشت ڈال دیا. بس ہم اپنی دھن میں لگے ہوئے ہیں, اپنی دھن کے اندر ہیں. یہاں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں یہ چیز کہاں سے رہی ہے, بھلے ہی ہم محنت کر رہے ہیں. ہم دیکھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے, اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے تو ہم لے لیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو میں اس کو بھی پہلے اللہ سے مانگوں گا, اور یہ عبادت قرار دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر ہم دیکھیں, سفر میں جاتے تھے, سفر سے پہلے نماز پڑھتے تھے, اللہ سے مانگتے تھے, آتے تھے اللہ سے مانگتے تھے. کسی جنگ کی ترتیب بناتے تھے, جنگ کی ترتیب بنانے کے بعد پہلے اللہ سے دعا مانگتے تھے, بعد میں جنگ کرتے تھے. اسی طریقے سے کوئی بھی معاملہ پیش آتا پہلے اللہ سے مانگتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر قدم پر
ہمیں اللہ سے مانگنا سکھلا کے گئے ہیں اور بتا کے گئے ہیں، اور بلکہ بعض مرتبہ تو حکماً بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تو ایک مومن بندے کا تو معاملہ ہی یہ ہے۔ دیکھیے ایک میں بات بتاؤں آپ کو کہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگنا یہ عبدیت کا ایک سب سے بڑا اظہار ہے۔ جس طریقے سے سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، تو سوال کرنا سب سمجھتے ہیں کہ ذلت کا کام ہے، سوال کرنا ذلت کا کام ہے، لیکن اللہ کے سامنے سوال کرنا یہ عزت کا کام ہے۔ اللہ کے آگے کوئی ذلیل نہیں ہوتا، چونکہ اللہ تو وہ ہے کہ جو سوال کرنے والے سے خوش ہوتا ہے، مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانگتا، جیسا کہ ہم غفلت میں پڑے ہوئے سالہ سال گزر جاتے ہیں، بس ہم نے رسماً دعا کر لی نماز کے بعد، یا اسی طریقے سے کوئی خاص موقع پہ رسماً دعا کر لی، لیکن حقیقتاً جو ہونا چاہیے، جب آدمی اپنی ضرورت میں دعا کرے گا، اپنی پریشانی میں دعا کرے گا، یا اپنے کوئی اس طرح کی ٹینشن میں جب اللہ سے مانگے گا، تو وہ دعا بالکل دل سے نکلے گی۔ ہم دوسروں سے کہتے ہیں نا دعا فرما دیجیے، دعا کر دیجیے ہمارے لیے، اچھی بات ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بندہ جب بے چینی کی حالت میں، اضطراب کی حالت میں اپنے دل کی آہ نکالتے ہوئے اللہ کے سے مانگتا ہے نا، تو وہ بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ لیکن ہم نے اسے بھلا دیا، جس طریقے سے آج ہم دنیا میں الجھ کر ساری چیزوں کو بھلا دیا، ہم نے غفلت میں پڑے ہوئے، اسی طریقے سے دعا کے تعلق سے ہم نماز بھی جیسی تیسی پڑھ لیتے ہیں، لیکن دعا اول تو ہم مانگتے نہیں، مانگتے ہیں تو بس رسمن ہم نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، ورنہ نماز بھی رسمانی ہے جی، نماز بھی اکثر و بیشتر ہماری جو رسمانی ہے اس سے زیادہ، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ دعا تو وہ ہے کہ دنیا کا رخ موڑ دے، ہوا کا رخ موڑ دے، جو چاہے جی۔ دعا کے اندر تو وہ طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ مولانا صاحب ابھی ذکر آیا کسی دوسرے سے دعا منگوانے کے لیے بارے میں کہہ دیتے ہیں ہم کہ ہمارے لیے دعا کرنا، اس کے کیا معنی کسی سے دعا کرانے کے لیے؟ دیکھیے دوسرے سے جب ہم دعا کراتے ہیں تو اس میں خاص بات یہ ہوتی ہے، ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعاء المؤمن لاخیہ بظاہر الغیب، مومن کی وہ دعا جو اس کے پیٹھ پیچھے کی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ دوسری ایک بڑا فائدہ ہم اس میں یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی آدمی کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر کرتا ہے جو یہ کہتا ہے وَلَكَ مِثْلُهُ، تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو۔ میں اگر یہ کہوں کہ عارف صاحب کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے تو فرشتہ یہ کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہی عطا فرمائے۔ تو ایک طرح سے میری دعا قبول ہو نہ ہو، گنہگار زبان سے دعا ہو رہی ہے، وہ قبول ہو نہ ہو یقین نہیں ہے، لیکن فرشتہ جو اللہ کے حکم سے دعا کر رہا ہے وہ تو یقیناً قبول ہوگی۔ جی، اس لیے یہ دوسروں کے لیے دعا کرنا فرشتے کی دعا حاصل کرنے کا بھی ایک بہت اچھا کامیاب طریقہ ہے۔ تو اس لیے دوسروں سے دعا، اور پھر حدیث شریف میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ لوگوں سے اکثر دعا طلب کیا کرو۔ جی، تو جب دوسرے دعا کریں گے تو کوئی کسی وقت میں دعا کرے گا، کوئی کسی وقت میں دعا کرے گا۔ معجم طبرانی کبیر میں 2 حدیثیں اس طرح کی نقل کی گئی ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان للہ ساعات ان للہ نفحات، اللہ کی رحمت کے کچھ خاص جھونکے چلتے ہیں۔ جی جی، تو وہ رحمت کا جھونکا کس وقت سامنے آ جائے، ہم دعا کر رہے ہوں اور اس وقت میں وہ اللہ کی رحمت کا جھونکا آ جائے اور ہمیں اس کی کامیابی مل جائے۔ اس لیے اکثر دعا کرتے ہوئے رہنا چاہیے اور دعا کی طلب بھی کرنا چاہیے۔ جب لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے حق میں قبول ہوں گی۔ جی، یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے حضرت فاروق تعالیٰ کا کہ حضرت حسین اویس قرنی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب ان سے ملاقات کرنا تو اپنے لیے دعا کرانا، جبکہ ان کو بشارت سب مل چکی تھی زندگی کے اندر ہی اس بارے میں کہ آپ جو ہے مطلب جنتی ہوئی، عشرہ مبشرہ میں لوگ شامل ہیں۔ لیکن یہاں کا ایک اور پہلو آتا ہے مفتی صاحب اس کا، میں کسی سے کہوں کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں کوئی ایسا عمل کیوں نہ کروں کہ خود بخود اس کے لیے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی وہ میرے کہنے کے باوجود، اور اس میں کتنا فرق ہوگا؟ دیکھیے جب ہم کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، خیر خواہی کا معاملہ کرتے ہیں، تو انسانی فطرت ہے کہ جب خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایک ایمان والا تو اکثر دعا ہی دیتا ہے سب سے پہلے، بعد میں کچھ اور بدلہ دے گا، لیکن سب سے پہلے کم سے کم جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے، یا بیٹا آپ نے بہت اچھا کام کیا، اللہ تمہیں جو ہے ترقی دے، کچھ نہ کچھ دعا زبان سے فطرتاً نکلتی ہے۔ جس طریقے سے وہ ہے نا کہ دل سے جو آہ نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہوتی ہے، یعنی جب ہم کسی کو متاثر کرتے ہیں، کسی کے ساتھ خیر خواہی ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں، یا کسی کی پریشانی میں مدد کرتے ہیں، اور اس وقت جو دل سے دعا نکلتی ہے،
تو وہ عرش پر جاتی ہے ڈائریکٹ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے بے شک۔ اللہ تعالیٰ ناظرین کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور اس کا وعدہ ہے، لیکن اس کے اندر ایک شرط بھی ہے۔ وہ کیا شرط ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 2 کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ایوب خان صاحب اور ایک محترمہ ہے۔ پہلے ایوب خان صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ایوب جی فرمائیے سر۔ سب سے 2 سوال تھے میرے۔ جی جی یہ دعا کے بارے میں بول رہے تھے نا، ہمارے ایک وہ مول صاحب بولے تھے یہ فرض نماز کے بعد اپن امام صاحب دعا کر دیتے نا، پھر اپن پیچھے اپن دعا کر سکتے کیا؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا؟ دوسرا وہ تو یہ روزے کی حالت میں خلال کر سکتے کیا، دانتوں کا خلال؟ جی ماں صاحب انہوں نے کہا کہ دعا امام صاحب کر رہے ہیں، جی تو اس وقت میں اب اجتماعی دعا ہے تو آدمی انفرادی دعا بھی اس وقت اپنی کر سکتا ہے یا؟ بالکل کر سکتا ہے۔ امام صاحب کی دعا کے ساتھ ساتھ امام صاحب اگر آواز سے دعا کر رہے ہیں، کچھ لوگ زور سے بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ کرتے ہیں، اگر امام صاحب آواز سے دعا کر رہے ہیں تو اس پہ آمین کہتے رہیے آپ۔ اس کے بعد اگر آپ کی کچھ اور دعا باقی ہے اور امام صاحب نے دعا پوری کر دی تو آپ اپنی دعا کرتے رہیے، اس کے بعد آپ دعا ختم کر دیجیے گا۔ روزے کی حالت میں مفتی صاحب خلال؟ ہاں دیکھیے کرنے کی گنجائش ہے، کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ منہ کے اندر کی جانب کوئی چیز نہ چلی جائے۔ اگر ہم خلال کریں تو ساتھ میں کلی بھی کر لیں تاکہ کوئی چیز ہمارے حلق کے اندر نہ پہنچ جائے۔ جی ایک محترمہ ہے ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ محترمہ اگر آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو سوال بیان کیجئے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال بیان کیجئے۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ میرا 4 سوال ہے نا۔ جی پہلے تو میں تہجد کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، جو شہری کا وقت تو جیسے کھانے کے لیے اٹھ گئے تو اس کے بعد 4 بجے یہاں سے اذان ہوتا ہے 4:30 بجے، 4 بجے نماز تہجد کو پڑھ سکتی ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے جو عدت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، جو عدت میں کتنا دن تک لے بالوں میں کنگھی تیل نہیں لگایا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور یہ کیا شریعت میں جو بہت جگہ ایسا دیکھ رہے ہیں جیسے حرم کے دن بہت سے جس دن 3 دن ہوتا ہے تو بہت کو دیکھتے ہیں جو کپڑے نیا پہنایا جاتا ہے، لال پیلا کپڑے، یا اس کو چوڑی پہنایا جاتا ہے، اور پورے سنگار مطلب کہ گلے کا کان ان کے سب پہنایا جاتا ہے۔ بولتا ہے شریعت میں آج اگر پہنے گی تو سب دن پہنے گی، تو یہ شریعت میں کہاں تک صحیح ہے؟ یہ کپڑے کب پہنائے جاتے ہیں اس کو؟ عدت پوری ہونے 3 دن جس دن ہوتا ہے نا، تو بہت کو ہم دیکھے ہیں تو بولتے ہیں جو ہم لوگ کو 4 مہینہ 10 دن تک لے عدت کے میں کچھ نہیں پہنا جاتا، صرف وہ سفید کپڑے پہنا جاتا ہے، بال میں کنگھی نہیں لگایا جاتا ہے، یہ سب تو بولتے نہیں۔ ہم لوگ بہت سے مسلم کے گھر میں ہم دیکھے ہیں جرنگی کو کپڑے 3 دن میں لایا جاتا، مائکے سے آتا ہے۔ اور بات ہوگی، چوتھا سوال بتائیے، اور آگے دوسرا سوال ہے آپ کا چوتھا۔ اور دوسرا ہے جو مان لیجیے کبھی کبھی میں اپنے شوہر سے مطلب کہ غصے میں جیسے نماز بند تھوڑا سا وہ لاپرواہی میں کرتے ہیں تو اس میں سے ہم جھگڑا وگڑا میں کر دیتے ہیں، تو ہم گنہگار میں آپ پڑھیے نماز، کام چھوڑ دیجیے، مگر نماز میں آپ زیادہ مشغول ہوئیے، تو اس میں ہم گنہگار بنتے ہیں، اس کے لیے جواب دیجیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب، شوہر سے جھگڑا کر لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے نہیں پڑھتے، کبھی کوتاہی کر دیتے ہیں، تو کیا اس سے گنہگار کسی آدمی کو نماز کے لیے توجہ دلانا تو ٹھیک ہے، لیکن جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کے دل کو نہیں بدل سکتا۔ آپ کے اصرار کرنے، آپ کے جھگڑا کرنے سے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ اس کا نقصان یہ ہوگا گھر میں کل رہے گی، رنجش پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے اصرار کرنا ٹھیک نہیں ہے، پیچھے پڑنا ٹھیک نہیں ہے، سمجھانا، کبھی کبھی توجہ دلانا کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور شوہر بھی بیٹھا ہوا ہے، آپ نے بچے سے کہا بیٹا اذان ہو چکی ہے نماز کو جاؤ، تو وہ بھی تو سن رہا ہے نا، یہ توجہ دلانا بھی کافی ہے۔ کبھی بچہ جو ہے وہ اس کے کپڑوں پہ چھینٹیں آ گئی ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے شوہر کے کپڑے بھی پاک نہیں ہیں، تو بچے کو سمجھایا آپ نے کہ نمازی آدمی، مسلمان آدمی کو کپڑے پاک رکھنے چاہیے، آپ نے کیسے یہ کر رکھا ہے بیٹے، کپڑے پاک صاف رکھو، وہ بھی سن رہا ہے۔ تو سمجھانے کے لیے سینکڑوں طریقے ہوتے ہیں، اس لیے جھگڑا کرنا، پیچھے پڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو اپنے آخرت میں اپنا جواب دینا ہے، دوسرے کی طرف سے لاپرواہی برتی تو وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لاپرواہی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں اور جھگڑا کر لیں، اور اس کا خدا نخواستہ اس کا غلط اثر یہ بھی ہوگا
کہ اس کے دل میں رنجش پیدا ہو اور اللہ نہ کرے کسی وقت اس کی زبان سے یہ نکل گیا کہ میں نہیں پڑھتا نماز تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی. اس لیے پیچھے پڑھنا کسی بھی کام کے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی باقی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. جی مفتی صاحب عدت کے بعد پورا 3 دن تک دلہن بنا دیا اس کو کہ پوری زندگی ابھی ایسا ہی رہے گا, یہ کہاں تک؟ دیکھیے پہلا سوال تو ان کا اس میں یہ تھا کہ عدت کتنے دن کرنی ہے. نہیں کتنے دن نہیں تھا. اچھا شروع میں یہی پوچھا تھا انہوں نے. اچھا پوری تفصیل کر دیتے ہیں. تو دیکھیے اگر وفات کی عدت ہے, شوہر کا وفات ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن ہے. اگر طلاق کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے 3 ماہواری ہے. 3 ماہواری جتنے دن میں بھی آ جائے, 2.5 مہینے, 3.5 مہینے, 3 مہینے کم وقت. اور اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جو بوڑھی ہو گئی, اس کو حیض نہیں آتا, ماہواری نہیں آتی, تو اس کے لیے 3 مہینے ہیں. جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ 3 دن میں ان کا مطلب یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کے بعد 3 دن نہیں بلکہ مرنے کے 3 دن کے بعد یہ عمل کر لیا جاتا ہے. اچھا بعض جگہ علاقوں میں دستور یہ ہے کہ جب میت کو, جنازے کو باہر نکالا جاتا ہے شوہر کے, اس کے ساتھ عورت کو نکال دیا جاتا ہے تاکہ اس کو آگے عدت نہ کرنی پڑے. اسی طریقے سے بعض علاقوں میں دستور یہ ہے جو انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے بعد جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو مائکے والی یہ تمام چیزیں لا کے اسے تیار کر دیتے ہیں کہ بس اب آگے عدت کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت کرنی ہی ہے. اگر اس طرح 3 دن کے بعد کوئی عمل کر لیں یا شوہر کے ساتھ بھی عورت کو نکال دیں تب بھی وہ بری الذمہ نہیں ہوتی عدت سے. عدت تو 4 مہینے 10 دن کرنا اس کے ذمہ واجب ہے, نہیں کرے گی تو گنہگار ہوگی. اور اس میں جو لوگ اس طرح کرتے ہیں, اس کے خاندان والے یا دیگر لوگ جو اس کو عدت سے اٹھاتے ہیں, وہ سب کے سب گنہگار ہیں. جب تک 4 مہینے 10 دن مکمل نہ ہو جائیں, جب تک عدت جو ہے اس کی مکمل نہیں ہوگی. اور دوسری جگہ اس کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے اگر ایسی شکل میں کوئی نکاح کر دے تو 4 مہینے 10 دن سے پہلے اگر نکاح کر بھی دیا تو وہ نکاح نہیں مانا جائے گا. پورے 4 مہینے 10 دن ہونا ضروری ہے وفات کی عدت میں. تیسری بات ہے کہ اس کے اندر اہم یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن جب ہو گئے, یا اگر طلاق کی عدت تھی تو وہ مکمل ہو گئی 3 ماہواری, تو اب اس کے بعد جو طریقہ یہ ہے کہ مائکے والے آتے ہیں یا دیگر لوگ آتے ہیں کپڑے لے کے اور دیگر سامان لے کر کے, اور اس کو باقاعدہ اہتمام سے اٹھایا جاتا ہے. یہ بھی شرعاً کوئی اصل نہیں ہے اس کی بھی. وہ تو بس یہ ہے کہ عدت پوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو پابندیاں اس کے اوپر تھی, خوشبو نہیں لگانا, جو ہے بالوں میں اس طرح خوشبو والا تیل نہیں لگانا, کنگھا نہیں کرنا, یا اسی طریقے سے بناؤ سنگھار نہیں کرنا, ان تمام چیزوں کی پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی. بھڑکیلے کپڑے نہیں پہننا, یہ پابندی اس کے اوپر سے ختم ہو گئی. رہا کنگھی کرنے کا معاملہ, تو دیکھیں باریک کنگھی کرنا تو جائز نہیں ہے, لیکن 4 مہینے 10 دن تک عورت اگر اسی طرح رہے تو بال الجھ جائیں گے, پریشانی کا سبب بنیں گے. تو موٹے دانتوں کی کنگھا, موٹے دانتوں کا کنگھا, جو الگ الگ چھیدے دانت ہوتے ہیں, موٹے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ کر سکتی ہے. اتنی گنجائش ہے کہ بال ویسے نہ ہوں تو بناؤ سنگھار کے طور پر نہیں, صرف ایک بالوں کو سلجھانے کے لیے موٹے دانتوں والے کنگھے سے وہ کر سکتی ہے. اس کی گنجائش ہے. اچھا مول صاحب وہ کہہ رہی تھی کہ ہم تہجد کا ان کی اذان ہو رہی 4:30 بجے, اب 4 بجے سحری کھا لی, اب یہ 4 سے 4:30 کے بیچ کا وقفہ تہجد کی نماز کا لیے صحیح ہے؟ دیکھیے صبح صادق, اور آج کل رمضان میں تو خاص طور پر صبح صادق ہوتے ہی اذان دی جاتی ہے. جی عام دنوں میں تو تھوڑی سی دیر بھی کر دیتے ہیں, لیکن صبح صادق جب ہوئی, اور آج کل کے حساب سے سمجھیں تو جب فجر کی اذان ہوئی اس سے پہلے تہجد پڑھ سکتے ہیں, چاہے سحری سے پہلے ہو یا سحری کے بعد ہو, اس میں تہجد کا وقت مناسب وقت ہے وہ. جی بہت شکریہ. 2 کالر ہیں, حسینہ صاحبہ اور شبانہ صاحبہ. حسینہ صاحبہ سب سے پہلے آپ سے مخاطب ہے, فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حسینہ صاحبہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. عارف بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال ہے کہ رمضان کی پہلے عشرے کی دعا جو ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین, اس دعا کی بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال ہے کہ کل میری بیٹی نے روزہ رکھا تھا, بھول کر ایک گھونٹ پانی پی لیا بھول کر, کیا روزہ ہو گیا یا پھر سے روزہ رکھنا چاہیے؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال ہے کہ تھوڑے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ 4 لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے ہیں, شراب پینے والوں کی, والدین کی نافرمان کرنے والوں کی, رشتہ داریوں کو توڑنے والوں کی, اور دل میں کینہ کپٹ رکھنے والوں کی. کیا یہ صحیح ہے؟ ٹھیک ہے, یہ میں نے آپ کے سوال جمع کر لیے. شبانہ صاحبہ کا سوال جو ہے اس کو بھی جمع کر لیتے ہیں. فرمائیے شبانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟
शबाना साहिबा, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। हाँ मुझसे साथ में सवाल करना है जी हेलो। बताइए, सवाल बयान कीजिए। वो मेरा ये सवाल है, पहला 3 सवाल है, 3 है। जी पहला सवाल है, मेरे वालिद के ना सीने से घबराहट है। नहीं समझ आया, सवाल क्या है पहला आपका? हाँ, मेरे वालिद के जो सीने में ना घबराहट आती है, उनको घबराहट। मेरे वालिद आप एक मिनट पहले टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, मुझ तक 2 आवाज़ पहुंच रही, नहीं समझ आ रहा मुझे। ठीक है, समझे? हाँ, मेरे वालिद है ना, उनके सीने में घबराहट आती है, घबराहट। ठीक है, वालिद साहब के आपके सीने में घबराहट होती है, ठीक? मेरे वालिद के ठीक है, और? हाँ, और ये रमजान में मतलब। अपनी बात जारी रखिए आप। हेलो, आवाज आ रही? हाँ आवाज़ आ रही है, आप सवाल बयान कीजिए। हाँ, वो रमजान में ऐसे अपन टीवी वगैरह देख सकते हैं क्या? ठीक है, और? हाँ, कौन है पापा? रमज़ान में क्या कर सकते हैं? टीवी देख सकते हैं क्या? जी बताइए। देखिए, रमज़ान हो गैर रमज़ान हो, टीवी पर जो जायज़ या दीनी प्रोग्राम हैं उनको देख सकते हैं, और जो नाजायज़ प्रोग्राम हैं उनको ना रमज़ान में देख सकते हैं ना रमज़ान के बिना देख सकते हैं। जी अच्छा, वालिद साहब के सीने में घबराहट वगैरह मौलाना साहब बता रही हैं ये? देखिए, घबराहट तो मुख्तलिफ असबाब होते हैं उसके। अगर कोई तबीयत ख़राबी की वजह से है, कुछ है, तो उसके लिए डॉक्टर को दिखाइए। और बाकी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, ख़बरदार दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में पोशीदा है। तो अल्लाह की याद करें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ते रहा करें, इस्तिग़फ़ार करें, सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये पढ़ा करें। दरूद शरीफ के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है, दरूद शरीफ का एहतमाम करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िक्र में मसरूफ़ रहेंगे तो दिल को सुकून मिलेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, इससे पहले जो कॉल से उनका सवाल था, शराब पीने वाले की वालिदैन के नाफरमान के रिश्ते और ये किना वगैरह बहुत रखने वाले की, इसके बारे में क्या? देखिए, ये बात तो सही है कि इनकी मग़फ़िरत नहीं होती है, लेकिन अगर ये मग़फ़िरत मांगेंगे तो यकीनन खुदा पाक बड़े से बड़े गुनहगार को माफ़ फरमा देता है। तो इनकी मग़फ़िरत न होने का मतलब यह है कि खुदा पाक जब आम मग़फ़िरत फरमाता है सारे लोगों की, उस वक्त आम मग़फ़िरत में ये नहीं आते हैं। लेकिन जब ये खुद अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो शिरक जैसा और कुफ्र जैसा गुनाह माफ़ हो जाता है। तो ये तो फिर भी हल्के दर्जे की चीज़ है उसके मुकाबले में। इसलिए वो लोग अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें और उस गुनाह को छोड़ दें आइंदा के लिए, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है। जी वहाँ साहब, भूल करके बच्ची ने पानी पी लिया है, घूट क्या? देखिए, भूल के तो अगर पेट भर के भी खा लिया पी लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता, तो एक घूंट पानी पीने से तो रोज़ा टूटेगा नहीं। बच्ची का रोज़ा मुकम्मल हो गया माशाल्लाह। पहले अशरे की दुआ जो है उसको हाँ कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। वो तो भाई अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जा रही है, रहम तलब किया जा रहा है और अल्लाह की तवज्जो तलब की जा रही है, तो बिल्कुल चलते फिरते उठते बैठते जितना ज़्यादा चाहे पढ़ सकते हैं। अच्छी दुआ है और इंशाअल्लाह उसका नफ़ा मिलेगा। जी वाह। गुलशन और अमजद साहब, 2 कॉलर हमारे साथ। अमजद साहब थोड़ा सा इंतज़ार, पहले गुलशन साहिबा आपसे मुखातिब है, फरमाइएगा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरे 2 सवाल हैं जी। मेरा पहला सवाल है कि मेरी सर्जरी हुई है पेट की। जी अभी मेरे टाँके खुले नहीं हैं जी और उसी हालत में उनको हैज भी हो गया। तो अभी अगर हम चाहते लेटकर या बैठकर नमाज पढ़े तो हम पाकी कैसे हासिल कर सकते हैं? ये सर्जरी किस चीज़ की हुई है आपकी? मेरे पेट के ट्यूमर की सर्जरी, ट्यूमर निकला है, पेट की सर्जरी हुई है। डॉक्टर ने नहाने के लिए भी मना करा है। ठीक है ठीक है जी, और अभी पूरे टाँके भी नहीं निकले हैं। तो हम नमाज अगर लेट के या बैठकर अदा करना चाहिए तो कैसे पाक हो सकते हैं? नहीं, आपके जो वो आपके अय्याम की इद्दत थी वो पूरी हो गई है अभी, या वो उसी नहीं, वो पूरी हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरा सवाल। और दूसरा सवाल ये है, जिस हॉस्पिटल में हम एडमिट थे तो वहाँ पर कुछ 2 औरतें आती थी और कहीं कमेटी से या चर्च से, तो अच्छे से खैरियत पूछती थी उनसे और उसके बाद वो लोग अपनी तरीके से प्रार्थना करती थी। तो मतलब हम उनको मना कर दे या प्रार्थना करने दे, हमने तो उनको नहीं बोला मेरे लिए करने के लिए,
تو ایسا مطلب کوئی شرک تو نہیں ہے کہ اگر وہ ہمارے لیے دعا کر کے پرارتھنا کرتے جا رہی ہیں تو؟ ٹھیک ہے امجد صاحب آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے، مجھے عربی پڑھنے نہیں آتا۔ ٹھیک، ہاں مجھے پڑھنے نہیں آتا۔ پھر درود علم کا سورہ قل اللہ 3 کی سوا دوسرا نہیں آتا۔ درود شریف میری آتا عمر آپ کو؟ چلے، ہاں درود شریف آتا۔ جی، پریشانی تو چکتی نہیں ہے، مجھے کیا پڑھنا ہے کو معلوم نہیں ہوتا، کیسا سیکھنا ہے کو بالکل۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ دیکھیے یہ پڑھنا جو نہیں آتا جو کہہ رہے ہیں، جی جی، جو کچھ آتا ہے وہ پڑھتے رہیں، نماز جاری رکھیں اور آگے سیکھتے رہیں۔ کوئی بھی آدمی ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے آتا نہیں، دنیا میں آ کے سیکھتا ہے۔ اب تک آپ نہیں سیکھ سکے، کوئی بات نہیں، اب آئندہ سیکھتے رہیے اور جو کچھ آتا ہے اس کے ساتھ نماز پڑھتے رہیے، ذکر اذکار کرتے رہیے۔ جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن اتنے پر ہی صبر کر کے نہ بیٹھ جائیے، سیکھتے رہیے، انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا۔ مفتی صاحب ان کے ساتھ ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے ان کے لیے کہ ان کی سرجری ہوئی ہے، اب اس کے بعد اس کے جی دیکھیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں یہ۔ ایسی حالت میں جب پانی کا استعمال کو منع کیا گیا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، اور تو حیض سے پاک ہو گئی یعنی وہ مکمل ہو گیا، تو اب تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، مٹی پر، پتھر پر یا چونے پر، کسی بھی چیز پر تیمم کر لیں، اور تیمم کر کے نماز بھی پڑھ سکتی ہے، تیمم کر کے تلاوت بھی کر سکتی ہے، سارے عمل کر سکتی ہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ ہاں جب یہ معاملہ ختم ہو جائے، یعنی یہ عذر ختم ہو جائے، جب ٹانکے کٹ جائیں یا غسل کی اجازت مل جائے، تو پھر باقاعدہ غسل کر کے پھر اس وقت غسل فرض ہوگا، اور غسل کرنے کے بعد پھر سارے عمل کرنا۔ لیکن جب تک یہ پابندی ہے اس وقت تیمم کر کے سارے عمل کر سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اچھا ایک انہوں نے اور سوال کیا کہ کچھ دو وہاں پہ پیشنٹس آتے تھے، وہ اپنے طریقے سے عبادات کر کے جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، اور وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، تو یہ ان کو منع کریں یا کیا؟ دیکھیے اگر انہوں نے دعوت نہیں دی یا انہوں نے اس کو کہا بھی نہیں، وہ اپنی مرضی سے کر رہے، اور وہ اگر غلط طریقہ کر رہے ہیں تو یہ دل سے اس پر خوش بھی نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ ان کے لیے کوئی مواخذہ نہیں ہے، وہ کر رہے کرنے دو۔ جی، دو کالر اور ہیں ہمارے ساتھ، الیاس صاحب اور سلمہ صاحبہ۔ سلمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، پہلے الیاس صاحب آپ سے مخاطب ہے، فرمائیے الیاس صاحب کیا سوال؟ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ عارف بھائی آپ کیسے ہیں، اور مفتی صاحب اور مولانا صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا ٹھیک ہے، فضل۔ الحمدللہ۔ عارف بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور مولانا لیاقت صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو ہمارے حق میں دعائیں کرائی تھی ہماری طبیعت کے بارے میں، جو میری جانچیں ہوئی، ان جانچوں میں سب نارمل آئی ہیں، اور کسی طرح کی کوئی بیماری اس میں نہیں ہوئی ہے۔ ہلو، الحمدللہ الحمدللہ جی۔ جہاں اور میں خاص کر کے عبداللہ طارق صاحب اور باجی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ طارق صاحب نے ہمارے حق میں میرے کاروبار کے لیے پچھلے سیزن میں بڑی دعائیں کری تھی، اور میں اور مفتی صاحب کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے بھی، اور خاص کر کے لیاقت صاحب کو شکریہ بول دیجیے ہمارے لیے، ہماری طرف سے۔ اور آپ نے لیاقت صاحب سے میرے حق میں جو دعائیں کرائی تھی وہ میرے لیے بہت کارگر ثابت ہوئی ہے، اور مجھ کو اتنی بڑی خوشی ملی ہے میں آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا۔ اور کیا اگر کوئی خوشی ملے کسی کو بتانے سے کیا معاملہ اس میں گڑبڑ ہو جاتا ہے کیا؟ اور میرے حق میں دعا کرنا، اللہ سے دعا کروانا۔ آگے صاحب میں اور تہذیب ٹی وی کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کا جو ہے رمضان سے پہلے جو مہینہ گیا میرے کاروبار کے لیے بہت ہی اچھا گیا ہے، الحمدللہ۔ اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا، اور سارے حضرات جتنے بھی حضرات آتے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم، جزاک اللہ خیر الدارین۔ ایک بات اسی کے ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں، اس کی تکمیل اس سے ہوگی، ہمارا شکریہ ادا کیا ہے آپ نے، لیکن جس پروردگار نے ہماری درخواست پر آپ کا کام بنایا ہے اس کے لیے نماز شکر ضرور پڑھیے۔ بے شک جی بے شک، اس کا شکر ادا کریں، اصل میں یہی بات ہے، اور صدقہ ضرور دیں، کچھ اللہ اتنا دے رہا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ سلمہ صاحبہ سے مخاطب ہے، فرمائیے کیا سوال ہے سلمہ آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں۔ جی۔ میری بہن ہے، میری بڑی بہن ہے، تو انہوں مطلب بہت اچھے اخلاق والے، اچھی سب کو مطلب اچھی سے کرتے ہیں۔ ان کے ایک دیوران ہے، چھوٹے بھائی کی بیوی، تو ان کو بھی بہت اچھی طریقے سے ان کے ساتھ تھے، رہتے تھے،
लेकिन वो जब भी आती, जब भी करती, नजर बच्चे बहुत लगाना और जितनी अमल भी करती वो पक्का मालूम है कि वैसा करती घर को, तो उनके साथ ना कैसा रहना, अब उन खता ताल्लुक भी नहीं करना बोलती, लेकिन जब भी आए उनसे नुकसान होता है, इनको इनके बच्चों को सबको नुकसान होता है। तो इस हाल में क्या करना? और जब हमें रोजा नहीं रख सकते तो कोई उजुर है, बहुत सख्त उजुर है, बीमार है, रोजा नहीं रख सकते तो फिदिया अदा करना हर रोजे का बोलते हैं। अगर वो फिदिया अदा करने के काबिल नहीं है, मतलब उनकी ऐसी हैसियत नहीं है कि फिदिया नहीं अदा कर सकते, तो इस टाइम में क्या करना? और तीसरा सवाल क्या बोले तो मुझे एक शख्स थे, एक लेडी, वो उन्होंने 2000 खर्च लिए थे मेरे से, तो उन्होंने नहीं लौटा सकते थे, तो इसलिए मैं क्या करी, जो सरकार का पैसा रहता है तो उनको दी मैं, देखो ये तमलीक ऐसा कर सकती घर को, उन्होंने बोले मुझे, तो उनको मैं वो 2000 दे डाली, तो फिर उन्होंने वापस मुझे जो खर्च था वो लौटा दिले। तो ऐसा तरीके से तमलीक हो सकता है क्या? तो बोल को अंडरस्टैंडिंग में ऐसा कर सकती क्या? उसके बारे में थोड़ा बोलिए। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी मौलाना साहब, किसी को 2000 रुपये दिए थे उन्होंने और उसने वापस नहीं, उन्होंने कहा कि इसको इसे ज़कात में लगा लेते हैं, लेकिन कि ज़कात समझ के उसने इस काबिल नहीं थी, लेकिन उसके बाद उसने पैसे दे दिए अब 2000 रुपये। तो सबसे पहले ज़कात भी उस वक्त भी शामिल हुई थी या नहीं, या फिर अब क्या करना? ज़कात को जब हम निकाल के उसके ज़कात के पैसे एक तरफ रख रहे हैं कि ये ज़कात की रकम है और उसमें से किसी को दे रहे हैं, या ये कि जिस वक्त दे रहे हैं उस वक्त ज़कात की नीयत होना ज़रूरी है। अगर पहले से कोई रकम दी हुई थी और उस वक्त ज़कात की नीयत नहीं थी और बाद में हमने ज़कात की नीयत की है, तो वो नीयत मोतबर नहीं है, वो ज़कात में नहीं माना जाएगा। उसका एक तरीक़ा उलमा ने ये लिखा है कि उससे ये कहा जाए, चाहे आप ही किसी को इसके लिए आमादा करें कि भई तुमसे कुछ कर्ज मांगे तो इसको दे देना, मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ उसकी, और आपने उससे कहा कि भाई इस वक्त तो किसी तरह से तुम मुझे लौटा दो, फिर बाद में चाहे तुम मुझसे ले लेना, और उसने जो है किसी से कर्ज उधार करके तुम्हारे 2000 तुम्हें लौटा दिए, और तुमने कुछ देर के बाद या 1-2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि लो अब तुम अपनी ज़रूरत जो कुछ है इससे पूरा कर लो, अब आपने नियत कर ली ज़कात की, तो अब वो ज़कात लग जाएगी। ज़कात की नियत होना देते वक्त ज़रूरी है या निकाल के जब हम रकम रखी है उस वक्त नियत ज़रूरी है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना इन्होंने कुछ और कहा, समझने में फ़र्क हुआ आपके। इन्होंने ये कहा है कि कर्ज था उनके पास, हाँ और वो उन्होंने लौटाया नहीं, तो इन्होंने 2000 रुपये ज़कात में से उनको दिए, उनको 2000 रुपये का मालिक बना दिया, फिर अपना उनसे कर्जा वसूल कर लिया, ये कहा है इन्होंने। अच्छा, उनको मालिक बना के 2000 का अलग से, फिर अपना कर्जा वसूल कर लिया, ये सवाल था इनका। तो ऐसे ठीक है, कोई इसमें वो हो गया, अदा हो गया, क्यों हजरत जी। और ये तरीका भी है कि अलग से उन्होंने दिए ज़कात के पैसे, उन्हें मालिक बना दिया, फिर अपना कर्जा वसूल कर लिया, तो ये ठीक है। चलिए, एक कह रहे फिदिया के काबिल ही नहीं है, वो क्या करेंगे उसमें? भाई फिर तो अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें बस। अच्छा, इसके अंदर कोई आदमी फिदिया का को बिल्कुल ही एक तरह से दुनिया से बस अब रास्त उसका ये हो रहा है कि मान लो 80-85 साल की उम्र में बेचारा बेड पर पड़ा हुआ है, अब वो इस काबिल भी नहीं है, तो ऐसे पे जब रोज़ा ही नहीं है तो फिदिया का बनेगा? नहीं, देखे अल्लाह ने अगर माल दिया है, अल्लाह ने अगर वो साथ दी है, तो फिर फिदिया अदा कर देना चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो आप बात से कह रहे हैं, तो उस पर क्या फिदिया बने? वो उस पर अगर माल नहीं है, वो दुनिया से जा रहा है, मैं कह रहा हूँ रोज़ा ही अल्लाह ताला ने रोज़ा का काम उठा लिया उससे, तो बचे क्या, उसे फिदिया कैसे है? नहीं, अगर वो मरज़ुल वफ़ात का मामला है कि उसी बीमारी, ऐसी बीमारी में कि उसी बीमारी में इंतकाल होता है, तो फिर तो अल्लाह माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन बीमारों का अक्सर ये होता है, कभी ठीक हो गए, कभी वो होगा, कभी कम, कभी ज़्यादा। मरज़ुल वफ़ात नहीं होता, एक आम बीमारी चलती रहती है, तो इसमें फ़िदिया है। अल्लाह ने जब माल दिया है तो फिदिया अदा करें, हाँ नहीं है तो फिर इस्तिग़फ़ार करें बस। वहाँ साहब वो कह रहे हैं उनकी बहन की देवरानी से ताल्लुकात भी ठीक ठाक हैं, ये, लेकिन इनको एक अब ये तो शक शुबा ही कहा जाएगा या फिर नहीं, वो कह रहे हैं पक्का यकीन। हाँ, लेकिन अगर पक्का यकीन भी है तब भी हमारा शरीयत का हुक्म हमारे लिए ये है, सिल मन क़ताअक वाफ़ु अम्मन ज़लमक वअहसिन इला मन असा इलैक, जो तुमसे ताल्लुकात को तोड़ता है तुम उससे ताल्लुकात को जोड़ो, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करता है तुम उसके ऊपर तुम्हें माफ़ कर दो, वअहसिन इला मन असा इलैक, जो तुम्हारे साथ बुरा सलूक करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। हमारे ईमान का तकाज़ा ये है। अब वो कोई कुछ कर रहा है उसे उसके हाल पे छोड़ दीजिए। अगर वाक़यातन बिलफ़र्ज़ वो सहर सिफली जादू सब कुछ कर भी रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। आप अल्लाह ताला से आफ़ियत मांगिए, सूरह फलक सूरह नास पढ़ते रहिए, आयतुल कुर्सी पढ़ते रहिए। आयतुल कुर्सी के आखिर में जो लफ्ज़ आता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, वो हिफाजत का सामान है। आप अल्लाह से हिफाजत मांगते रहिए और जो कुछ कर रहे हैं करने दीजिए।
آیت الکرسی اور یہ ان دونوں تحفظ کے لیے کرتے رہیے، اس کا اہتمام رکھیں. ہاں اپنی حفاظت کرتے رہیے، دوسرا جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیجیے، اللہ حفاظت فرمائے گا. 2 کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں. مظفر صاحب ہیں اور قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. سب سے پہلے مظفر صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کئی دن سے مولانا عبداللہ طارق صاحب کو ٹی وی پہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. عارف بھائی آپ سے گزارش ہے کہ اگر اول آخر میں دعا میں جو ہوتا ہے، دعا میں اول آخر عربی میں کچھ الفاظ بولے جاتے ہیں جو عام آدمی کو، لے مین کو، کامن مین کو نہیں پتا ہوتے، تو آپ سے گزارش ہے آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں آمین کہہ دیا کیجئے، جس سے کہ سب لوگ بھی آمین کہہ سکیں، جیسا کہ سہیل بھائی تھوڑا سا اونچی آواز میں آمین کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے کہ میری یہ گزارش تبھی سے ہے کہ اینکر پہ کوئی پرسنل کمنٹ نہ کرا کریں، بہت برا لگتا ہے. اچھا میرے 2 سوال ہیں عارف بھائی جی. ایک تو آمین اور سما آمین میں کیا ڈفرینس ہے؟ ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں وشواس نگر میں دلی میں مین روڈ کے دونوں طرف قبرستان ہیں، تو دونوں طرف کو رجوع ہو کے سلام کیا جائے قبرستان میں، یا ایک ہی طرف کو کر کے کیا جائے؟ شکریہ. ٹھیک ہے، شکریہ. جی قریشی صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. فرمائیے محترمہ قریشی صاحبہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرے 2 سوال ہیں. جی. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جو رمضانوں میں جو فتنہ دیا جاتا ہے گیہوں کا، تو وہ ایک انسان پر کتنا ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جو راشن ہمیں ملتا ہے سرکار کی طرف سے، تو کیا وہ گیہوں ہم دے سکتے ہیں یا خرید کر کسی کو دیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے اگر ہم وہی گیہوں کھا رہے ہیں، ہم بھی وہی استعمال کر رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، اور اگر ہم وہ استعمال نہیں کر رہے، کوئی دوسرے استعمال کر رہے ہیں تو پھر دوسرے یعنی یہ ہے کہ جیسا ہم خود استعمال کر رہے ہیں اسی قسم کی چیز کو جو ہے ہمیں صدقے میں دینا چاہیے. تو اگر ہم وہی استعمال کر رہے ہیں تو بالکل دے سکتے ہیں. رہا یہ کہ کتنا دیا جائے گا، تو 1 کلو 633 گرام تقریباً 1.25 کلو احتیاطاً نکال دیتے ہیں، تو 1.25 کلو ایک آدمی کی طرف سے اپنی جانب سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے یہ صدقہ فطر نکالنا ہر صاحب نصاب پر ضروری ہے. ماں صاحب قبرستان ہے دونوں طرف، تب یہ سڑک کی تو سلام کے دونوں طرف کر کے کریں کیسے؟ بس گزرتے ہوئے اگر ہم سیدھے جا رہے ہیں دونوں طرف قبرستان ہے تو ایک سلام کافی ہے، اور آپ چاہیں تو دونوں طرف کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اور ادھر بھی کہہ سکتے ہیں. آمین اور سما آمین میں کیا فرق ہے؟ بس سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، آمین اے اللہ قبول فرما لے، پھر درخواست کرتا ہوں قبول فرما لے. دوبارہ سے درخواست کرتے ہیں پھر سے قبول. اچھا موضوع جو ہمارا چل رہا تھا اس کے اوپر میں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شرط بھی ہے کہ یہ نہیں کہ تم صرف مانگتے رہو اور اللہ تعالیٰ پوری کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میری بھی تو سنو، یہ ون وے ٹریفک تھوڑی نہ ہے کہ تم سب سارے گناہ کرتے رہو، مجھ سے کہتے رہو ہاں جی میری چیزیں پوری کر دے. جی مولانا صاحب، وہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میری بھی سنو، وہ کیا ہے؟ دیکھیے بات صحیح ہے کہ ہم اپنی بات تو اللہ تعالیٰ سے منوا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے منوانا چاہتا ہے اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ نماز کو کہہ رہا ہے ہم نماز نہیں پڑھ رہے، وہ روزے کو کہہ رہا ہے ہم روزہ نہیں کرا، وہ زکوٰۃ کو کہہ رہا ہے ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو کچھ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہمیں بھی اس کے مطالبے کو پورا کرنا چاہیے، اور پھر ہم اپنے مطالبہ جب اللہ سے رکھیں گے تو ہم بھی توقع رکھیں گے اللہ ہماری بات بھی پوری کرے گا. جی 2 کالر کو اور شامل کر لیتے ہیں. سلمہ صاحبہ ہیں اور سریا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. پہلے سلمہ صاحبہ آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے سلمہ صاحبہ آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بنا سحری کے روزہ رہ سکتے ہیں کیا حضرت؟ بغیر سحری کے روزہ؟ ہاں بنا سحری کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور ایک ہی سوال ہے. سریا صاحب آپ بھی بتائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ حضرت السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مجھے خرض ہے، اب ہمارا بہو کا زکوٰۃ کا پیسے میں لیے جا کے حضرت اس کا سے پوچھ، حضرت بہو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا پیسے میں لیے جا کے زکوٰۃ کا خرض ہے مجھے، اس کے واسطے میرے پاس زیور نہیں، میرے پر زکوٰۃ لازم نہیں، میرے پاس زیور نہیں، وہ لیے جا کے ہمارا پوتر کو ایان کا نام رکھے جا کیا. 3واں سوال ہمیں مکان لینا سوچتے ہیں حضرت، وہ مکان میں مسجد بن کو ہے وہ لیے جا کیا کر کو. 3 باتیں ہو گئے ہیں.
یہ جو مسجد بنانے کی بات کی ہے آپ نے، آپ مکان میں مسجد بنانے کا کیا مطلب ہے؟ لائن پر ہیں آپ؟ ہاں لائن میں وہ گھر بستی میں آپ کو مسجد نہیں ہے حضرت، اس کا تو مکان میں مسجد بنا کی. اچھا مسجد نہیں ہے وہاں پر، تو مکان میں نماز پڑھنی شروع کر دی ہے، مسجد بنا دی ہے. ہاں تو اس میں کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ تو اچھی بات ہے مسجد بنا دی. تو سوال کیا ہے یہاں؟ ہاں بولے نا حضرت، میں ہمارے بہو کا زکات کا پیسے میں لیے جا کر مجھے خرچ ہے حضرت، بہو کا زکات کا پیسے میں لیے جا کیا کر کو. ٹھیک ہے چلیے. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس نہ تو زیور ہے نہ میرے پاس کوئی پیسہ ہے، میں مقروض ہوں. اب ایسی صورت میں بہو اگر زکوٰۃ دیتی ہے مجھے تو کیا میں لے سکتی ہوں کیا؟ یہ ان کا سوال ہے. تو لے سکتی ہیں اگر واقعی یہ پوزیشن ہے جو آپ بتا رہی ہیں. تو بہو اگر ساس کو بیٹا اگر دے تو یہ تو جائز نہیں ہوگا، لیکن اگر بہو دے یا کوئی اور غیر دے تو پھر زکوٰۃ آپ لے سکتی ہیں. ایسی مجبوری حالت میں قرض اتارنے کے لیے آپ کو گنجائش ہے کہ آپ لے سکتی ہیں زکوٰۃ. تو اس میں ایک سوال نہیں اٹھ رہا کہ بیٹا ہے، بہو ہے اور ماں زکوٰۃ پر؟ نہیں بیٹا تھوڑی دے رہا ہے. نہیں بیٹا نہیں دے، وہ تو میں صحیح ہے مولانا صاحب، بیٹا نہیں دے رہا، لیکن بیٹے کا کچھ اخلاقیات فرض اس طرح کا تو بنتا ہے نا ماں کے لیے. بیٹے کو اس قابل نہیں چھوڑنا چاہیے اپنی ماں کو کہ وہ زکوٰۃ لینے کے حقدار ہو جائے، اس کی ضرورتیں وہ پوری کرے. وہ اپنی جگہ ہے، وہ اخلاقیات کی چیز ہے، یہ مسئلے کی چیز ہے. دونوں اخلاقیات بھی کیا بلکہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری بھی ہے تو والدین کے بارے میں. اور آپ کا اللہ تعالیٰ اتنا دیا کہ آپ زکوٰۃ بھی نکال رہے ہو، اور ماں کی آپ کی حالت یہ ہے کہ وہ قرضوں میں دبی ہوئی ہے. قرضوں میں دبی ہوئی تو بیٹے کی خود ذمہ داری بن جاتی ہے. بالکل اس کی کوئی ہے بھی نہیں اس کے. ایک اور سوال تھا اس سے پہلے کہ بغیر سحری کے روزہ مولانا صاحب. دیکھیے بغیر سحری کے روزہ تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے صرف جو ہے اپنی نیند کو قربان نہ کرنے کا جذبہ، اور آدمی جو ہے بغیر سحری کا رکھ لیں گے لیکن صبح اٹھیں گے نہیں. آخر نماز کے لیے بھی تو اٹھنا ہے، وہ فرض ہے. سحری فرض نہیں ہے، لیکن اگر ہم سحری رکھیں، سحری کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں روزے میں طاقت بھی حاصل ہوتی ہے. دوسرے کہ وہ وقت جو ہے بہت مبارک وقت ہے. اس تسحروا فإن فی السحور برکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سحری کیا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے. تو وہ برکت بھی حاصل ہوگی. روزہ تو ہو جائے گا بغیر سحری کے، لیکن سحری چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے. اور اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ بغیر سحری کا روزہ رکھ لیتے ہیں ان سے ان کی نماز بھی چلی جاتی ہے. فجر چھوڑ دیتے ہیں، وہ فجر چھوڑ دیتے ہیں. جی ہاں، اس لیے کہ اگر اٹھنا ہوتا تو وہ سحری کے لیے بھی اٹھتے. جب اپنے کھانے کے لیے نہیں اٹھ رہا تو اللہ کے فرض کے لیے کیا اٹھے گا؟ اس کی عادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتفاقاً ایسا ہو جائے، اتفاقاً ہو گیا تو پھر تو روزہ ہو جائے. روزہ نہ چھوڑے بھائی، بغیر سحری کے بھی رکھ سکتے ہیں تو رکھ لے، بس بات یہ ہے. فرزانہ خاتون اور فاطمہ ہمارے ساتھ دو کالر. پہلے فرزانہ صاحبہ آپ بتائیے کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب سے میری 3 سوال ہیں. جی مفتی صاحب، پہلا سوال یہ ہے، جو شکرانہ کی نماز جو پڑھتے ہیں تو اس میں دعا کرنا ہے یا پھر اللہ کا شکر ادا کرنا صرف؟ ٹھیک. اور دعا کرنا بھی ہے. دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، جیسا اب اگر نفاقی کا ایام ہے تو بچہ کو چاروں کول اور جو نجر بد کی دعائیں بتائے ہیں جو سورہ قلم کا آخری آیات ہے، کیا یہ پڑھ کر دم کر سکتی ہیں؟ تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب، اگر کوئی روزہ رکھتے ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں بالکل، تو ایسے میں بتائیے ان کے لیے کیا وہ صحیح کر رہے ہیں یا پھر نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے. ان کی مولانا صاحب یہ شکایت بھی رہتی ہے، اور مجھے جہاں لگ رہا ہے شاید اپنے شوہر کے بارے میں بھی کہہ رہی ہوں. روزہ ویسے تو نماز وغیرہ سے دور رہتے ہیں، لیکن روزہ رکھ لیا تو اب ان کا کیا یہ عمل؟ دیکھیے روزہ رکھا ہے، ایک فریضہ پورا کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے قبول فرمائے، دوسرے فریضے کی بھی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نماز نہیں پڑھتے تو تمہارا روزہ بھی قبول نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. 2 فریضے ہیں، دونوں ایک فرض پورا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دوسرے کی توفیق دے، ان کو سمجھائیے نرمی سے. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک فرض نہیں پورا کر رہے ہیں تو دوسرا بھی تمہارا بیکار ہے. جی اچھا مفتی صاحب، وہ کہہ رہے ہیں بچے پہ چاروں قل اور ایام مخصوص میں کیسے پڑھیں؟ دیکھیں چاروں قل وغیرہ نہیں پڑھ سکتے. جو قرآن کی آیتیں ہیں یا قرآن کریم کی صورت ہے اس کو ایام حیض میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی جگہ دوسری دعائیں جو ہیں اس طرح کی، جیسے بسم اللہ الذی لا یضر ہے، یا اور دعائیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں، ان میں سے کچھ پڑھ کر کے دم کر دیا کریں. قرآن پڑھ کر کے دم نہ کریں. اچھا شکرانے کی نماز پڑھی ہم نے، اللہ کا شکر کیا، تو اس کے بعد ہم نے صرف اللہ تعالیٰ یا اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، بس دعا بھی کرنی ہے اپنے لیے؟ بس ہم نے 2 رکعت جو نماز شکر پڑھ لی
تو وہ شکر پورا ہو گیا. اس کے بعد کہنا ہے تو یہی کہیے کہ پروردگار تیرا شکر ہے، میں اتنے دن سے اس کام میں الجھا ہوا تھا، تیرا کرم سے یہ کام پورا ہو گیا، اور آئندہ کے لیے میں تیری مدد مانگتا ہوں، میرے سارے کاموں میں میری مدد فرما. جی فاطمہ صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائے کیا سوال ہے فاطمہ آپ کا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرے دو سوال ہیں. پہلا سوال یہ کہ مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ان کا جو پرسوں پروگرام آیا تھا احکام زکوٰۃ کا، تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جیسے کہ سونا ہے، سونا صرف سونا ہے، اس کے ساتھ اور کوئی کیٹیگری نہیں ہے، مالی تجارت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، تو 7.5 تولہ ہے تو یہ زکوٰۃ دینا ہے، ایسا انہوں نے بولا تھا. اور پھر مثال کے طور پر یہ بھی بتایا کہ ہمارے پاس 1 لاکھ کا سونا ہے تو اپنے کو 2,500 روپے زکوٰۃ دینی ہے. تو 1 لاکھ کا سونا تو 2 تولے ہی ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ 7.5 تولے ہوگا تو ہی زکوٰۃ دینی ہے، ایسا بولے تھے نا، تو سمجھ میں نہیں آیا، وہ تھوڑا بتائیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 لاکھ روپے ہے اور 2 تولے سونا ہے، تو اس کے اوپر کتنا زکوٰۃ ہوگا؟ جی مفتی صاحب آپ ہی بتائیے، آپ ہی کا پروگرام تھا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک مثال کے طور پر کہا گیا یقینی طور پر نہیں. وہ تو کوئی بھی زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کا مال ہے، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ مال تجارت، تو ایسی صورت میں اگر 1 لاکھ روپے کی ملکیت ہے تو اس میں 2,500 روپے بنیں گے. رہا معاملہ یہ کہ جب کیٹیگری کا جہاں تذکرہ تھا وہ الگ معاملہ تھا کہ اگر صرف سونا ہے، چاندی نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، تو پھر اس کے اوپر 7.5 تولہ ہے تو زکوٰۃ ہوگی، کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. باقی اگر سب چیزیں ہیں یا 2 نصاب ہیں، ایک سے زیادہ، تو پھر 52 تولہ چاندی کی طرف رجوع کیا جائے گا اور اس کی قیمت کا اعتبار ہوگا. اب یہ مسئلہ الگ ہے کہ جب زکوٰۃ نکالیں گے تو کتنی نکالیں گے، تو 2.5% کے حساب سے نکالیں گے. مثال کے طور پر 1 لاکھ ہے 2,500 روپے، 2 لاکھ ہیں 5,000 روپے، 4 لاکھ ہیں 10,000 روپے، اسی ترتیب سے جتنا زیادہ ہوں گے اسی حساب سے نکالتے جائیں گے. جہاں تک آپ نے ابھی کہا کہ کچھ سونا بھی ہے آپ کے پاس، 2 تولے سونا ہے، 2 تولے سونا ہے اور 2 لاکھ روپے ہیں، تو 2 لاکھ روپے کی تو 5,000 روپے زکوٰۃ ہو گئی، اور جو 2 تولے سونا ہے اس کی قیمت معلوم کر لیجیے کیا ہے، اس کی قیمت جتنی بھی ہوگی اس اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکال دی. یہاں 2 نصاب مل گئے آپ کے، ایک نقدی ہے اور دوسرے سونا ہے، تو اب چاندی کے نصاب کی طرف رجوع کرتے ہوئے زکوٰۃ تو آپ کے اوپر بنے گی. تو 5,000 روپے تو 2 لاکھ روپے کے ہو گئے، اور سونے کی آپ قیمت معلوم کر کے اگر مثال کے طور پر 40 کو ہے سونا پرانا تو آپ کے 2,000 روپے بن جائیں گے، 80,000 کا 2 تولے ہو جائے گا. اور اگر 50 کو ہے تو 1 لاکھ روپے کا سونا ہوگا تو یہاں 2,500 روپے آپ کے بن جائیں گے. قیمت معلوم کر کے، یہ فکس نہیں بتا رہا میں، کبھی آپ پھر وہی سمجھ لیں. اور ابھی آپ نے جیسے کہا زکوٰۃ کے بارے میں، ایک چیز اور بھی ہے اس کے اندر کہ ہم نے جو ہے اس کو مفتی صاحب بتا رہے تھے ابھی زکوٰۃ کے بارے میں، تو اب یہ ریٹ کون سا لگے گا؟ بتایا نا پرانے نہیں، جو اب ہے ریٹ ہماری چیز کا جو اب ریٹ ہے، جس دن ہم ادا کر رہے ہیں اس دن کا ریٹ معلوم کر لیں. جو ہم نے خریدا وہ نہیں، یا نیا جو خرید رہا ہے وہ نہیں. میرا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس 2 تولے سونا ہے جیسے، تو 2 تولے سونے کی قیمت میں جو چل رہی وہ لگاؤں گا، یا جو میں مارکیٹ میں اگر بیچتا ہوں تو کتنے کا بکے گا؟ اچھا وہ قیمت لگے گی، نیا کس ریٹ میں چل رہا اس کا نہیں، میرے پاس جو چیز ہے وہ کتنے میں بکے گی اس کے ریٹ کا آج کا اعتبار ہوگا. سبھی ناظرین سے التماس ہے کہ بارگاہ الہی میں دست دراز کیجیے. پروگرام میں وقت دعا ہے، مولانا صاحب دعا فرمائیں گے. جی مولانا صاحب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقض حاجاتنا واستر عوراتنا وكلنا معينا وظهيرا. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة برحمهما
تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنا رحمتاً تغنینا بہا عن رحمت من سواک۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ اے پروردگار ہماری ہر حاجت میں ہماری مدد فرما۔ اے پروردگار جو مشکلات و مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور تو انہیں پورا کر دیتا ہے، اس کے ہمیں شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جن بندوں کو تو نے مشکلات و مسائل میں ڈالا ہے ان کو صبر و قرار بھی نصیب فرما اور ان کو پریشانیوں سے نجات بھی عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی عطا فرما۔ جتنے ٹی وی پروگرام میں ہمارے سامنے اپنی حاجت بیان کر رہے ہیں اے پروردگار ان کی بھی، اور جو نہیں کہہ سکے ہیں اپنی حاجتوں کو یا ان کا فون نہیں لگ سکا ہے، پروردگار تو سب کے دلوں کی حاجتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے پروردگار سب کی حاجتیں اپنے کرم سے پوری فرما دے، اور جن کی حاجتیں تو نے اپنے کرم سے پوری فرمائی ہیں ان کو شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین کسی کی دعا پر کسی کا کام بنا وہ بھی تیرا ہی کرم ہے، کاموں کا بنانے والا تو ہے اور کاموں کو نہ بنانے والا بھی تو ہے۔ اے پروردگار نہ بنانے کی ذمہ داری ہم تیرے اوپر نہیں ڈالتے، یقیناً ہماری کچھ کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے کچھ گناہ ہوتے ہیں۔ پروردگار تمام گناہوں کو معاف فرما کر ہماری ہر مشکل کو آسان فرما دے۔ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگی کے لیے نقطۂ انقلاب بنا دے، ہر مشکل کو آسان فرما دے، دعائیں کرنے والوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما۔ اے پروردگار اس رابطے کے ذریعے کو پروردگار تہذیب ٹی وی کو بھی ترقی نصیب فرما، اور اس کے ذریعے جو ہدایت پہنچ رہی ہے لوگوں کو اس کو مفید بنا، اور کام کرنے والوں کو بھی توفیق دے اور دیکھنے والوں کو بھی فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما، ہر طرح کی خیر و خوبی عافیت و سلامتی عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ آپ دونوں صاحبان کا پروگرام میں تشریف آوری کے لیے تہہ دل سے شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ تو ناظرین اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، آپ جو میرے ساتھ رکھے ہوئے پروڈکٹس دیکھ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر جانکاری دے دوں۔ تمام تر ہمدرد کے تیار کردہ پروڈکٹس ہیں۔ اس میں روح افزا سے آپ لوگ سبھی واقف ہیں۔ روح افزا نے کچھ اور فلیور بھی اس کے اندر لانچ کیے ہیں جیسے خس ہے، اور جو لوگ ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بھی ہمدرد نے روح افزا لانچ کیا ہے، شوگر فری روح افزا، اور کچھ اس کے کچھ اسکویش بھی ہیں، اورنج ہے، لیمن ہے، کچھ شربت ہے اس کے جیسے شربت خس ہے، شربت گلاب ہے، اور ریڈ رش اور سندل، یہ اس کے شربت ہیں۔ کچھ ٹیٹرا پیک کے اندر بھی لانچ کیے ہیں اس نے، لسی ہے، ملک شیک ہے، لیچی، مینگو اور ناریل پانی۔ کچھ گرم مسالے بھی لانچ کیے ہیں جو آپ میرے سامنے رکھے ہوئے آپ نے اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے۔ ہمدرد نے سوئیاں بھی لانچ کی ہیں، عید کا موقع ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے گا، اور ہمدرد نے سرسوں کا تیل ہے اس کو بھی لانچ کیا ہے، اور شہد بھی ہمدرد نے لانچ کیا ہے۔ شہد کے بارے میں تو کہا جاتا ہے بہت مفید ہے، اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر کوئی آدمی مہینے میں 3 دن اس کا استعمال کرے گا تو یقینی طور پر مہلک مرض سے محفوظ رہے گا۔ تو ناظرین آج مشورہ ہمیں اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.